दतूरी तौर पर एक बार फिर हम आम इतवारों में से 15वें इतवार की इबादत में शरीक हैं और खुदावंद आज इस तमसील को हमारे सामने रखता है जो हम कई सालों से सुन रहे हैं। आज की ये तमसील सुनने और पढ़ने के बाद दुनिया भर के जितने कलाम सुनाने वाले हैं उनके मुंह खामोश हो जाते हैं, क्योंकि इतनी तफसील के साथ खुदा के कलाम को यस्सु ने बयान किया है। हर नुक्ते को उसने बयान करने की कोशिश की है ताकि हम इंसान समझ सकें कि उसके कलाम की क्या खूबसूरती और क्या हुस्न उसके अंदर छुपा है जो वो हम सब के सामने बयान करना चाहता है। लेकिन फिर भी आज के कलाम की कुछ बातें हम सीखने की कोशिश करते हैं। खुदा तमसीलों में बात क्यों करता है, बीज बोने वाला कौन है और उसका रवैया कैसा है बीजों के साथ, और बीज किस तरह का फल लाते हैं और किस तरह की ज़मीन उस बीज को कबूल करने की कोशिश करती है। तो हम इन बातों पर गौर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तमसीलों में बात खुदावंद क्यों करता है। तमसील के लिए यूनानी ज़ुबान में लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया वो है पैराबोलोस। खुदावंद के हुजूर पैराबल से निकला ये लफ्ज़ जो इंग्लिश ज़ुबान में वहीं से आया है पैराबल। सो ये जब अबरानी ज़ुबान में इस्तेमाल किया जाता है तो मिसाल का लफ्ज़ आता है जो कि हमारी उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल किया जाता है। सो अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ मिसाल तमसील को ज़ाहिर करता है, और यस्सु के दौर में कहानियाँ सुनाना, कहानियाँ सुनना एक आम सी बात थी, और जितने भी आलम और रबी और उस्ताद थे वो कोशिश करते थे तमसीलों के ज़रिए से, कहानियों के ज़रिए से, मुहावरों के इस्तेमाल के ज़रिए से, इस्तारों का इस्तेमाल करके लोगों तक कलाम की वुस्सत को और जो बात वो दुनिया को बताना चाहते हैं, जो बेद और तालीम, जो हिकमत दुनिया को देना चाहते हैं वो बयान की जाती है। लेकिन आज जब यस्सु तमसीलों में बात करता है तो शागिर्द सवाल करते हैं, तू तमसीलों में क्यों बात करता है, तो तमसील का क्यों इस्तेमाल करता है। सो यस्सु मसीह बताते हैं, मैं तमसीलों का इस्तेमाल इसलिए करना चाहता हूँ ताकि वो देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना सुनें। देखते हुए ना देखें, आंखें रखते हुए ना देख सकें और कान रखते हुए ना सुन सकें। और इसीलिए आज खुदावंद 2 बार इस बात का ऐलान करता है, जिसके कान हों वो सुन ले। सो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह बताना चाहता है खुदा की बादशाही का भेद, खुदा के जलाल की बातें, खुदा के हुजूर कुछ बातें सिर्फ और सिर्फ तुम ईमानदारों के लिए हैं। और बताने की कोशिश की गई जैसे पतरस, यकूब और यूहन्ना को खुदा पहाड़ पर ले गया और वहाँ उसकी जब सूरत बदली, और सूरत बदली तो जब वापस नीचे उतर रहे थे तो खुदावन ने कहा, इसका किसी से जिक्र ना करना, ये तुम्हारे लिए था पहले, जब मैं मुर्दों में से जी उठूंगा फिर जिक्र करना। और लोग जब बीज बोने वाले को देखते हैं तो उस पर भी उंगलियां उठाना चाहते हैं। क्यों? वो बीज फेंक रहा है कुछ राह पे, कुछ पथरीली ज़मीन पे, कुछ झाड़ियों में और कुछ अच्छी ज़मीन में। कहते हैं इसे तो बीज की कदर ही नहीं है, उसे तो बीज की कीमत का पता ही नहीं है। ये कैसा बीज बोने वाला है जिसको ये भी नहीं पता कि ज़मीन किस पे बीज डालना चाहिए। और आज का इंसान और आज का नौजवान और आज का इंसान जो टेक्नोलॉजी की बात करता है वो कहता है बीज ज़ाया हो रहे हैं। लेकिन बीज बोने वाला कौन है? खुदा है। और खुदा की जो बड़ाई है, खुदा की जो सखावत है, खुदा के जो बड़ापन है, खुदा के अंदर जो देने की कुदरत है, हम उसको नहीं समझ रहे, बल्कि हम समझ रहे हैं बीज ज़ाया हो रहा है। ज़ाया नहीं हो रहा।
بلکہ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیا ہوا ہے. سمجھیے آپ, آسمان پر جانے سے پہلے خداوند نے کیا کہا تھا یسوع مسیح نے؟ تم جاؤ اور دنیا کے کونے کونے تک انجیل کی منادی کرو. جاؤ اور ساری قوموں کو انجیل کی منادی کرو. اس نے یہ تو نہیں کہا تھا سارے لوگ بدل جائیں گے. ساری دنیا تک اور کونے کونے تک پہنچنے کے لیے شاگردوں کو تیار کیا. اور آج جب اس کے بیج بونے کا وقت آیا ہے تو وہ جگہ چھوڑ دے گا جو اس کی پہنچ سے باہر ہے. وہ راستے پر بھی بیج پھینکے گا, وہ جھاڑیوں میں بھی بیج پھینکے گا, وہ پتھریلی زمین پر بھی بیج پھینکے گا, وہ اچھی زمین پر بھی بیج پھینکے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے میرا پھینکا ہوا بیج رائے گا نہیں جائے گا. شاید ایک وقت میں پھل نہ لائے, شاید ایک وقت میں اس کی قدر نہ ہو, شاید ایک وقت میں اس کا اندازہ نہ لگایا جائے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا. اور اس کی مثال آج کی پہلی تلاوت میں دی گئی. عیسائی نبی کے صحیفے سے آج کا کلام سنایا گیا اور خدا کے فضل سے آج بارش بھی ہوئی. اور بتایا جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے وہ واپس آسمان پہ نہیں جاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ زمین کے اندر. اور کیا کرتی ہے زمین کے اندر جا کر؟ اس کی رویدگی میں اضافہ کرتی ہے, اس کی طاقت میں اضافہ کرتی ہے, اسے قوت بخشتی ہے بارش. اور اسی طرح خداوند کہتا ہے میرا کلام بھی جہاں جہاں پر پہنچے گا وہ اپنا اثر دکھائے گا. اس لیے میرا بیج جہاں پر بھی گرے گا رائے گا نہیں جائے گا. اگر راستے پہ گر گیا ہے, پرندے لے گئے ہیں, وہ پرندے ان کے لیے زندگی بن گیا ہے, لیکن اس زمین کے لیے زندگی اور برکت نہیں بنا ہے. سوائیں خدا کے حضور سمجھنے کی کوشش کریں. بیج بونے والا فراخ دل ہے, اس کا دل بڑا ہے, وہ سخی ہے, وہ دینا چاہتا ہے, وہ سب میں بانٹنا چاہتا ہے, لیکن ہم لینا نہیں چاہتے. ہم پتھریلی زمین بن جاتے ہیں, ہم راستہ بن جاتے ہیں, سخت زمین بن جاتے ہیں, ہم جھاڑیوں والی زمین بن جاتے ہیں. اس لیے بیج کا کام ہے, بیج جو ہے وہ پھل پیدا کرے, اور وہی پھل پیدا کرے جو اس کے اندر قدرت ہے. یہ نہیں کہ ہم آم کا درخت لگائیں اور اس پہ لیچی نکل آئے گی, نہیں نکلے گی. جو بیج جس کا ہے وہی پھل نکلے گا اور اسی کی برکت ملے گی. اور اسی کے لیے خداوند آج ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے. آج کے کلام کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرو. بیج بونے والا ضروری ہے, بیج ضروری ہے. اب پھل کہاں سے نہیں مل رہا؟ وہ زمین سے نہیں مل رہا. اور اب ہمیں اندازہ لگانا ہے, اپنے آپ سے سوال کرنا ہے, میں کس طرح کی زمین ہوں؟ کیا میں پھل لا رہا ہوں؟ کیا کون سی زمین کا حصہ میں ہوں؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی کوشش کرنی ہے. آج ہم کوشش کرتے ہیں, پہلی زمین پہ بات کرتے ہیں. بیج راستے میں پھینک دیا گیا. یہ کیسی زمین ہے؟ سخت. ہم اگر پھل نہیں لا رہے ہیں, وہ لوگ پھل نہیں لاتے ہیں جو اپنے دل بند کر لیتے ہیں, جو گھر سے ہی نیت بنا کے آتے ہیں آج جانا ہے تو راستے میں یہ کچھ کرنا ہے. ان کے دل بند ہوتے ہیں, وہ دعا کرنے نہیں آتے ہیں, وہ کلام سننے نہیں آتے ہیں, وہ اس بیج سے فائدہ اٹھانے نہیں آتے ہیں, وہ اس خدا کی برکت کو پانے کے لیے نہیں آتے ہیں, بلکہ بند دل کے ساتھ خدا کے گھر میں آ کر دوسروں کے لیے بھی مصیبت کا سبب بنتے ہیں, کیونکہ خود بھی کچھ فائدہ نہیں اٹھانا. اور پھر بیج کیسے جائے گا؟ بتایا, شیطان آتا ہے, بیج اٹھا کے لے جاتا ہے. شیطان آتا ہے, ان کے اندر یہ قدرت پیدا کرتا ہے, وہ اپنا دل بند رکھتے ہیں. اور کلام کے اندر لکھا گیا خدا دروازے پہ کھڑا ہے اور کھٹکھٹاتا ہے. خداوند کہہ رہا ہے کھولو کھولو, میں بیج پھینک رہا ہوں, اسے قبول کرو قبول کرو. وہ نہیں کھولتے ہیں. پہلے زمین والے لوگ وہ ہیں جو اپنے دل بند کر کے رہتے ہیں. جتنا مرضی انہیں کلام سنا لو, جتنی مرضی ان کو باتیں سنا لو, جتنا مرضی وہ کلام کی بار بار باتیں سن لے, ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. بلکہ جو عبادت کے وسیلہ سے یہاں
برکتیں ملنی چاہیے. جو لوگ برکتیں حاصل کر رہے ہیں ان کی راہ میں بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں اور وہ اپنے دل کو سختی سے بند کر لیتے ہیں. اس کی مثال کہاں سے ملے گی؟ پاک کلام سے. خروج کی کتاب کے اندر حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا، جا فرعون بادشاہ کے پاس جا اور اسے بتا ہمارا خداوند کہتا ہے میرے لوگوں کو یہاں سے جانے دے. اور کیا خدا کے کلام میں لکھا گیا؟ فرعون نے اپنا دل سخت کر لیا. کلام کی اہمیت رکھتا ہے. میں نہیں جانے دوں گا. اور معجزے کیے گئے، میں نہیں جانے دوں گا. آفتیں بھیجی گئیں، میں نہیں جانے دوں گا. جو کچھ مرضی کر لو، میں نہیں جانے دوں گا. اور خدا کے کلام کی میرے سامنے کیا اہمیت ہے؟ میں نہیں کرنے دوں گا. میں اپنا دل سخت رکھوں گا. پھر کیا ہوا؟ 10 آفتوں کے بعد خدا نے حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کو لے جانے کا فضل بخشا اور وہ چلے گئے. پھر سخت دلی کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون اور اس کی فوجیں بھاگیں. پھر کیا ہوا؟ بحر کلزم میں پہنچے ہیں، ریڈ سی. بحر کلزم کے پاس پہنچے ہیں. خدا کا کلام سننے والے اور پھل لانے والے اسی بحر کلزم کے اندر سے خشکی پر سے گزرے ہیں. جن کا دل سخت تھا وہ پیچھے آئے ہیں اور اسی دریا میں ڈوب کر مر گئے ہیں. سخت دل والوں کی جگہ جہنم ہے. سخت دل والوں کا مقام ہلاکت ہے. سخت دل والوں کا منزل جو ہے وہ دوزخ ہے جو خدا نے تیار کر کے رکھی ہے. ان کے صرف اور صرف زندگی کا انجام ہلاکت ہے. سو اگر آپ خدا کے دل کو سخت کر کے بیٹھے ہو، خدا کے سامنے اپنے دل کو سخت کر کے بیٹھے ہو، ہم اس کو موقع نہیں دیں گے اپنے اندر جانے کا، تو پھر ہماری زندگی میں کوئی برکت نہیں ملے گی. دکھاوے کی 100 نمازیں پڑھ لو، بار بار چرچ میں آ جاؤ، بار بار پاک شراکت لے لو، بار بار کلام پڑھ لو، دعائیں کر لو، لیکن اگر آپ کا دل نہیں کھلا ہوا تو آپ خدا کی برکت نہیں پا سکتے. دوسرا، پتھریلی زمین پر کچھ بیج گرا ہے. پتھر کے نیچے کی زمین تھوڑی سی نرم ہوتی ہے. جہاں پہ پتھر پڑا ہوتا ہے وہ نیچے کی زمین سخت ہوتی ہے. سائیڈوں کی زمین تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے. وہاں پر جب بیج گرتا ہے تو بیج جلدی سے اگتا ہے. بیج جلدی سے اگتا ہے. بیج کی منزل کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، 2 بیج ایک جگہ پر پڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اب ہمیں بڑے بڑے پودے بننا ہے. سو ایک بیج کہتا ہے میں کوشش کر کے اپنی جڑیں نیچے کی طرف لے کے جاتا ہوں، میں اپنی جڑیں زمین پر نیچے کی طرف لے کے جاتا ہوں، پھر میں باہر نکلوں گا اور پھر میں بڑا ہوں گا، مضبوط ہوں گا، پھر میں پھل آئے گا میرے اوپر اور میں پھر بڑا درخت بن جاؤں گا. دوسرا کہتا ہے میں تو اپنی جگہ سے نہیں حرکت کروں گا، زمین پر جانے کے لیے مجھے سختی کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے زور لگانا پڑے گا، مجھے مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اوپر اگر میں زمین پر نکلوں گا تو پتہ نہیں کوئی کیڑا مکوڑا نہ مجھے کھا جائے، کہیں آندھی آ کر مجھے توڑ نہ دے، اس لیے میں باہر نہیں نکلوں گا. سو وہ وہیں پہ پڑا رہتا ہے اور اگتا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا بیج ایک بڑا درخت بن جاتا ہے. سو ایک دن اچانک ایک مرغی آہستہ آہستہ پھرتے پھرتے وہاں پہ آتی ہے، اپنے پاؤں سے مٹی کو نیچے سے کروتی ہے، نیچے سے اس کو بیج ملتا ہے اور وہ کھا جاتی ہے اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. پتھر کے قریب رہنے والے بیج کو یہ یاد نہیں رہتا کہ مجھے بڑا ہونے کے لیے سب سے پہلے مجھے زمین میں اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے، پھر میں اگوں گا. بلکہ نرم زمین ہونے کی وجہ سے وہ زمین پر نیچے جانے کی بجائے اوپر کو اٹھتا ہے اور باہر جلدی نکلتا ہے، جلدی اپنے پتے نکالتا ہے، اور پھر گرمی ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، پتھر گرم ہوتا ہے اور پتھر کے ساتھ ٹکرا کے وہ خشک ہو جاتا ہے. پتھر کی اپنی گرمی ہی اسے مار دیتی ہے اور وہ بیج جو ہے پھل لانے کے قابل نہیں رہتا ہے.
اور خدا کے کلام کے اندر آج بیان کیا گیا وہ لوگ جو پتھریلی زمین میں جن کے اندر بیج بویا گیا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خوشی کے ساتھ خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں۔ جب کلام کا مزہ آتا ہے تالیاں بجاتے ہیں، جب کلام کا مزہ آتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، بڑا اچھا کام ہے۔ لیکن چرچ کے باہر نکلنے تک ہمارے اندر سے کلام ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس بیٹھا ہوا کوئی ایسی بات کرے گا، ہمارا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے اندر نفرت کے بیج بو دے گا، اور وہ بیج ہم میں وہ بات کرنا شروع کر دیں گے۔ یہاں سے نکلیں گے، چرچ کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے کتنے لوگوں کی کتنی باتیں، کتنے لوگوں کے کتنے رویے، کتنے لوگوں کے کتنے کپڑوں کے کلر اور چیزیں دیکھ دیکھ کر ہم بھول جاتے ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ کلام کو خوشی سے قبول کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے ہیں، اپنے اندر کلام کو جڑ رکھنے نہیں دیتے ہیں، اپنے اندر کلام کو جگہ نہیں دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو پتھر کا دل رکھتے ہیں ان کے لیے حزقیال نبی نے کہا، حزقیال نبی کے صحیفے میں بیان کیا گیا، خدا کہتا ہے میں تمہارے اندر سے پتھر کا دل نکال لوں گا اور تمہیں گوشت کا دل دوں گا، پتھر کا دل نکال لوں گا اور تمہیں گوشت کا دل دوں گا۔ اب آپ کو سوچنا ہے آپ کے اندر کون سا دل ہے؟ بند والا دل ہے کہ پتھر والا دل ہے؟ گوشت کا دل ہے یا کیسا دل ہے؟ ابھی تیسرے کی طرف جاتے ہیں۔ تیسرا جھاڑیوں میں بویا گیا، تیسرا بیج جھاڑیوں کے اندر بو دیا گیا، اور جھاڑیاں جہاں پر ہوتی ہیں وہ نمی بڑے اچھے طریقے سے برقرار رکھتی ہیں، اپنی جڑیں پھیلاتی ہیں اور نمی کو اپنے قریب رکھتے ہیں۔ وہاں پر بیج گرتا ہے، اسے نمی ملتی ہے، وہ اگتا ہے، خوش ہوتا ہے میں اگ گیا ہوں۔ لیکن جھاڑیاں اوپر آ کر اسے دبا لیتی ہیں، تو بڑا نہیں ہو سکتا ہم سے، تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد ہاں اگر تو بڑا ہو جائے گا، پھل نکالے گا تو ہمارے اندر اتنے کانٹے ہیں ہم تیرے پھل کو زخمی کر دیں گے، تیرے پھل کی طرف کو منہ بھی نہیں کرے گا۔ اب یہ لوگ کون سے ہیں اور ان کے لیے خدا کے کلام کے اندر کیا کہا گیا؟ آج خدا کے کلام میں بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں لیکن دنیا کا فکر اور دولت کا لالچ ان کے اندر کلام کو بڑھنے نہیں دیتا ہے۔ دنیا کی فکریں اور لالچ، دنیا کی فکریں اتنی ہیں اور دولت کا لالچ ہمیں دنیا میں سب کو نیچے کرنا کے لیے کہہ دیتا ہے۔ سارے مجھ سے چھوٹے ہیں، سارے میرے سے بڑے نہیں ہو سکتے، میری دولت بڑی ہے، مجھے کلام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، جو کچھ مرضی کر لو۔ آپ دعا نہیں کرا سکتے ہو، آپ اپنا جنازہ نہیں کرا سکتے ہو، آپ اپنا بپتسمہ نہیں کر سکتے، آپ ساکرامنٹ اپنے آپ کو نہیں دے سکتے ہو، آپ اپنے لیے موچی نہیں ہو تو جوتی نہیں بنا سکتے ہو، آپ ٹیچر نہیں ہو تو آپ اپنے آپ کو پڑھا نہیں سکتے ہو۔ سو ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خدا کے حضور یہ برکتیں خدا کہنا چاہتا ہے یہ وہ دل ہیں جو اپنے اندر ہمیشہ جھاڑیوں کی طرح کانٹے رکھتے ہیں۔ کسی کو بڑا ہوتا دیکھیں اس پہ الزام لگانا شروع کریں گے، کوئی اچھا کام کر رہا ہو اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کریں گے، کوئی اچھا مشورہ دے اوہ ہم نے تو پچھلے سال بھی سوچا تھا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم نے تو بڑی دیر پہلے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، ہم نے اس پہ کام کیا تھا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر دور کی ایک اپنی ضرورت ہوتی ہے، ہر دور کی اپنی ترقی ہوتی ہے، ہر دور میں انسان اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے، لیکن جس دل میں ہر وقت بغض ہوگی، حسد ہوگی، نفرت ہوگی، لالچ ہوگا، برائیاں ہوں گی، وہ کسی کو بھی بڑھنے نہیں دیتا ہے، اور نہ کسی کو بڑھنے دیتا ہے۔ وہ جھاڑیوں کی طرح دوسروں کے ارد گرد لگ کے ان کے کریکٹر کو بھی، کردار کو خراب کرتا ہے، اور اپنے آپ بھی دکھاتا ہے مجھے کانٹے لگے ہیں، مجھ سے دور ہو، مجھے کانٹے لگے ہیں، میں تو زخمی کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر جو بیج بونے والا ہے اسے پتہ ہے اس کو کیسے اکھاڑ کے پھینکنا ہے،
اسے کیسے دھوپ میں پھینکنا ہے، اسے کیسے اٹھا کے دوزخ کی آگ میں ڈالنا ہے، اسے کیسے اس آگ اور بٹھی میں ڈالنا ہے جہاں اس کا جو ختم ہو جائے گا اس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سو خدا کے حضور یہ 3 قسم کے دل جو ہیں وہ خدا کے حضور ناپسندیدہ ہیں۔ وہ دل، وہ زمین جو خدا کو پسند ہے، بیج کے لیے جو 100 گنا، جو 60 گنا اور جو 30 گنا پھل لائے گی، وہ زمین خداوند کو پسند ہے۔ اور اس زمین میں کیا ہوتا ہے؟ اس زمین کے اندر، اس دل کے اندر محبت ہوتی ہے، اس دل کے اندر معافی ہوتی ہے، اس دل میں سلامتی کی بات ہوتی ہے، اس دل میں برداشت ہوتی ہے، اس دل میں قبولیت ہوتی ہے، اس دل میں ایمان ہوتا ہے، اس دل میں خدا ہوتا ہے۔ جب تک یہ دل آپ کے پاس نہیں ہوگا تب تک آپ پھل نہیں لا سکتے ہو، نہ 30 گنا، نہ 60 گنا، نہ 100 گنا۔ کیا مجبوریاں ہیں ہماری کہ ہم ان باتوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان اپنی دولت کے اس بل بوتے پر بڑی اپنی زندگی کو بڑا کچھ سمجھتا تھا، لیکن اندر سے کھوکھلا تھا، اندر سے اسے چین نہیں آتا تھا، اندر سے اسے ہمیشہ آرام نہیں ملتا تھا۔ ایک دن ایک ربی کے پاس گیا اور اس کو کہا، ربی میرے پاس بڑی دولت ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ سو ربی اسے اٹھا کر اپنے گھر کی کھڑکی کے پاس لے گیا اور شیشے کے سامنے کھڑا کر کے اس کو کہتا ہے، دیکھ کیا تجھے نظر آتا ہے؟ تو شیشے سے دیکھتا ہے باہر لوگ چل رہے ہیں، خواتین چل رہی ہیں، مرد چل رہے ہیں، بچے چل رہے ہیں، بازار میں اس کی کھڑکی کھلتی تھی تو اس کو دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ربی اسے پکڑ کے دوسرے شیشے کے سامنے لے آتا ہے جہاں پر آپ لوگ بھی کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو ربی کہتا ہے، اس میں تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے، اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں۔ تو ربی کہتا ہے، وہ بھی کھڑکی کا شیشہ تھا، یہ بھی شیشہ ہے، لیکن ادھر تو سارے لوگوں کو دیکھتا تھا، ادھر تو صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، پتہ نہیں کیا تو مجھے سکھانا چاہتا ہے۔ اس نے بتایا، صرف اس شیشے کے پیچھے ایک ہلکی سی پرت لگائی گئی ہے جس سے تو اپنا آپ دیکھ سکتا ہے اور اپنے آپ کو اپریشیٹ کر سکتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر ایک کو اپریشیٹ کریں۔ خدا چاہتا ہے ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے، اور خدا بتانا چاہتا ہے پھل لانے کے لیے ایک چھوٹی سی رکاوٹ ہوتی ہے جسے دور کرنا پڑتا ہے، جس سے خدا اپنے آپ سے نظر اٹھا کے چاہتا ہے سب پہ ہماری نظر پڑے۔ سو اس لیے ضروری ہے کہ تو اس بات کو سمجھ پائے۔ اسی طرح ایک نوجوان ایک بزرگ فارمر کے پاس جاتا ہے، کسان کے پاس جاتا ہے، اور اسے دیکھتا ہے وہ بیج پھینکتا جا رہا ہے، پھینکتا جا رہا ہے، پھینکتا جا رہا ہے۔ اس کے کھیت کے اندر سے لوگوں نے راستہ بنا لیا تھا اور اس میں سے لوگ گزرتے تو اس نے وہاں پہ بھی بیج پھینک دیے۔ تو یہ نوجوان جا کر اس کو کہتا ہے، بابا یہاں پہ جو گرا رہا ہے بیج، یہ تو ضائع ہو جائے گا، یہ تو نہیں اگے گا، یہاں پہ تو لوگ چلتے ہیں، یہاں پہ کیسے اگے گا، تو ضائع کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں بیٹا ضائع تو کر رہا ہوں، کیا کروں، کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ تو آنا، یہاں پر بیج ضائع نہیں ہوگا۔ اگلی دفعہ اس بزرگ نے وہاں پر اس کو مٹی کو دوبارہ سے اس پہ ہل چلایا، اس کو تیار کیا اور اس میں بھی بیج پھینکا اور اس میں اتنے اچھے سے پودے اگے، اور اس کو کہا، دیکھ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اچھا پھل لینا ہے تو ہمیں جڑی بوٹیوں کو نکالنا ہوگا، پتھروں کو نکالنا ہوگا، اپنے دل کو کھولنا ہوگا اور اپنے دل کی زمین کو اس قابل بنانا ہوگا کہ وہ بیج جو ہے اگے اور پھل لانے کے قابل ہو جائے۔ سو اگر ہمارے دل خدا کے گھر میں آ کر بھی اگر پھل لانے کے قابل نہیں ہیں تو پھر آج کی تمثیل ہمیں کبھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ خدا نے تو آج ہمیں کہہ دیا، مبارک ہو تم کہ تم کان رکھتے ہوئے سنتے ہو، مبارک ہو تمہاری آنکھیں جو دیکھتی ہیں۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ بھی آ کر نہ دیکھیں، یہاں پہ بھی آ کر نہ سنیں، تو پھر ہماری آنکھیں اور ہمارے کان کیسے مبارک ہو سکتے ہیں؟
اور اسی لیے خداوند کہتا ہے آنکھوں سے دیکھو کانوں سے سنو. سننے سے کیا ہوتا ہے؟ اونچی آواز سے سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. اور سننا کہاں سے؟ خدا کے کلام سے. اور آج کلام کا جو بیج بویا گیا ہے اگر کانوں سے نکل کر آپ کے دل میں اترتا نہیں ہے تو یہ بے پھل رہے گا. یہ بے پھل رہے گا. اس کی کوئی برکت نہیں ملے گی اگر ہم نے اپنے کانوں کو بند کر لیا. اگر میں نے چاہا صرف میری باتیں سنو، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں میری سنو، تو پھر ہم اپنے کان کو بند کر لیتے ہیں. جب کان کھلے گا ایمان بڑھے گا. ایمان بڑھے گا دل میں جائے گا، اور دل میں جائے گا. اور خداوند کہتا ہے جب تم دل سے رجوع کرو گے میں تمہیں شفا دوں گا. یہ آج اس کا وعدہ ہے. جو دل سے رجوع لائے گا، کان سے سنے گا، آنکھوں سے دیکھے گا اور دل سے رجوع لائے گا، میں اسے شفا دوں گا. سو بیج بونے والے کی مثال خدا کا کلام ہے، اس کی بادشاہی کی باتیں ہیں. کلام کا بیج جو آپ کے اندر بویا گیا ہے، اب آپ بند دل کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہو، پتھر دل کے ساتھ قبول کرتے ہو، یا جاڑی والے دل کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہو، یا یسوع کے دیے ہوئے دل کے ساتھ قبول کرتے ہو، یا اپنے دل سے پتھر دور کرتے ہو، اپنا دل کھولتے ہو، جاڑیاں اور بری باتیں اپنی زندگی سے دور کرتے ہو، گناہ اپنی زندگی سے دور کرتے ہو. خدا کا کلام آپ میں پھل لائے گا. سوئیں خدا کو موقع دیں آپ کی زندگی میں اس کا پھل جو ہے وہ بڑھے. اس کا بیج اپنی اس قدرت کو اور پیداوار کو پیش کرے، اور خدا کا پھل کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا، کچھ 100 گنا خداوند میں بڑھے. اور ہم سب بھی جب کوشش کریں گے تو کیسے بڑھے گا یہ بیج؟ شاید کوئی 30 گنا لے کے پھل یہاں سے چرچ سے برکت حاصل کر کے جائے. یہ کیسے بڑھے گی؟ یہ 100 گنا کیسے ہوگی؟ اس کو ہمیں سمجھنا ہے. یہ 100 گنا کیسے ہوگی میرے پاس؟ مجھے اگر چرچ میں یہ برکت مل رہی ہے 30% کے بیج کی کا پھل لانے کی، یہ 100% کیسے ہوگی جب میں چرچ کی سنی ہوئی باتیں کسی اور کے ساتھ کروں گا، کسی کو جا کے بتاؤں گا میں نے کیا سیکھا ہے، کیا میں نے آج پھل لایا ہے. وہ جا کے میں جب دوسرے سے کرتا ہوں وہ 40% ہو جائے گی، کسی اور سے بات کرتا ہوں وہ 50% ہو جائے گی، کسی اور سے بات کرتا ہوں وہ 60% ہو جائیں گے. اور شاید جب دوسرے بھی آہستہ آہستہ اس کلام کو بڑھانا اور پھیلانا شروع کریں گے تو پھر 100 گنا بھی ہو جائیں گے. لیکن نا امید لوگ خدا کو پسند نہیں ہیں. خدا کو امید ہے ہم سب پہ. خدا کو امید ہے تم کیسی بھی زمین ہو تم پھل لا سکتے ہو، لیکن اپنے آپ کو پھل لانے کے قابل بناؤ، خدا کے بیج کو قبول کرنے کے قابل بناؤ. اپنے کانوں کو اس قابل بناؤ کلام اترے آپ کے دل میں. اپنی آنکھوں کو اس قابل بناؤ کلام کو پڑھ سکیں. اپنے آپ کو اس قابل بناؤ ایمان لا سکو. آپ اپنا دل تیار کرو تاکہ برکت بھی ملے، شفا بھی ملے. خدا آپ سب کو برکت دے مسیح یسوع کے نام سے.